बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पीपीएससी पास पेपर इस्लामियात टाइम से क्यूज़ आज हल करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितना अरसा गुजारा था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में 10 साल का अरसा गुजारा था। और फिर यह सवाल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था और अहमद किसने रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद किसने रखा था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा था। आपकी वालदा माजिदा हजरत बीबी आमना ने रखा था। और सबसे पहले आपकी परवरिश किसने की थी। आपके दादा ने की थी। पहले परवरिश आपके दादा ने की थी, अब्दुल मुत्तलिब ने। और फिर अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की थी। आपके चचा अबू तालिब ने की थी। उसके बाद चचा अबू तालिब ने परवरिश की थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 6 साल की होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हजरत बीबी आमना का इंतकाल होता है। तो उस वक्त 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल होता है। और कौन से मकाम पे इंतकाल होता है। अब्वा के मकाम पर, जो कि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह है अब्वा, उस मकाम पर बीबी आमना का इंतकाल होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितने बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियां कितनी थी। 4, 3 बेटे और 4 बेटियां थी। कासिम, अब्दुल्ला और कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहिम। तो 3 बेटे थे और इनका इंतकाल हो जाता है बाद में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियां कितनी थी। बेटियां 4 बेटियां थी। और सबसे बड़ी बेटी कौन है। हजरत ज़ैनब। और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा। तो सबसे बड़ी बेटी ज़ैनब और सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे। 3 बेटे। और बेटियां कितनी थी। 4 बेटियां थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी। अबुल कासिम आपकी कुनियत थी। कुनियत क्या थी। कुनियत अबुल कासिम कुनियत थी। और लफ्ज मोहम्मद कुरान मजीद में कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है। कितनी दफा आया है। लफ्ज मोहम्मद 4 दफा आया है। और लफ्ज अहमद कितनी दफा आया है। 1 दफा लफ्ज अहमद इस्तेमाल हुआ है। तो लफ्ज मोहम्मद 4 दफा और लफ्ज अहमद 1 दफा इस्तेमाल हुआ है। दुनिया के सलाती तेरे जारोब कशों में, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी, आलम के सिकंदर तेरी चौखट के भिखारी। गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की पस्ती, गर्दों की बुलंदी तेरी पापोश की पस्ती। जिब्रील के शह पर तेरे बच्चों की सवारी, कहने को तो फाकों पे गुजरी हैं तेरी रातें। इस्लाम मगर अब भी नमखार तेरा है, इस्लाम मगर अब भी नमखार तेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है कि कुरान पाक की जीनत कौन सी सूरत है। जीनत कुरान, हुस्न कुरान, अरूसुल कुरान किसे कहा जाता है। सूरह रहमान को कहा जाता है, अरूसुल कुरान कहा जाता है, या कुरान मजीद की दुल्हन भी इसे कहते हैं, या जीनत कुरान भी इसे कहते हैं, हुस्न कुरान भी इसे कहा जाता है। सूरह रहमान को कहा जाता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान कितने दिनों में तख्लीक किए। अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान 6 दिनों में तख्लीक किए थे। अल्लाज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका, जो कुरान मजीद की आयत है 29वें सिपारे में, उसमें वैसे वाज़े मेंशन है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान 6 दिनों में तख्लीक फरमाए थे। उसके बाद कि हबशा के बादशाह नजाशी के दरमियान में मुसलमान मुहाजिरीन की तरफ से किसने तकरीर की थी। हज़रत जाफ़र तैयार ने तकरीर की थी कि हमारी पहली वाली ज़िंदगी किस तरह से थी और आप इस्लाम जब तबलीग करने के लिए आए थे तो हमारी ज़िंदगी किस तरह से तब्दील हो गई है। तो उस वक्त
کس نے یہ ساری تقریر کا خلاصہ پیش کیا تھا؟ وہ حضرت جعفر طیار نے یہ تقریر پیش کی تھی۔ اس کے بعد کہ لا الہ الا اللہ جو پہلا کلمہ ہے، اس کا پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کا پڑھنا تحلیل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کہ نزول قرآن مجید کس اسلامی مہینہ میں ہوا؟ تو وہ ماہ رمضان میں یہ ہوا تھا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، نکاح کے بعد ایسا مہر جس کی ادائیگی فوراً کی جائے کیا کہلاتا ہے؟ اسے مہر معجل کہا جاتا ہے، نکاح کے فوراً بعد یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہ جنت المعلیٰ قبرستان کہاں پر ہے؟ یہ مکہ میں واقع ہے۔ اس کے بعد کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ احد میں مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا سپہ سالار کس کو بنایا تھا؟ تو حضرت زید بن حارثہ کو سپہ سالار بنایا تھا۔ اس کے بعد کہ سب سے پہلی سورت جو قرآن مجید میں نازل ہوئی تھی وہ مکمل سورت کون سی ہے؟ وہ سورہ علق ہے، جو کہ 30ویں سپارے میں آخری صورتوں میں سے ہے۔ تو سورہ علق وہ سورت تھی جو سب سے پہلی قرآن مجید میں مکمل طور پر نازل ہوئی تھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ صلاۃ خسوف کب ادا کی جاتی ہے؟ چاند گرہن کے وقت یہ ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ اسلام کا پہلا سریہ وہ سیف البار پہلا سریہ تھا۔ اس کے بعد کہ حضرت عمر فاروق نے قرآن کی کس سورت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اس کا پس منظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما تاکہ اسلام کو تقویت ملے۔ تو پھر یہ دعا حضرت عمر کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو حضرت عمر نعوذ باللہ آپ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن ان کو راستے میں بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن بھی فاطمہ وہ بھی اسلام لا چکی ہے۔ تو فوراً واپس گھر پلٹے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہدایت دینی تھی۔ تو آپ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے حضرت فاطمہ، وہ کون سی صورت کی تلاوت فرما رہی تھی؟ تو وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہی تھی۔ تو قرآن مجید کے نورانی کلمات سن کر اتنا متاثر ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں دار ارقم میں، اور وہاں پر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد کہ کس مسلمان طبیب کی کتب 18ویں صدی تک یورپی یونیورسٹی میں شامل رہی؟ وہ ابو علی سینا ہے، اور پاکستان میں لاہور میں ابو علی سینا کے نام سے ایک میڈیکل کالج بھی ہے، ایوی سینا میڈیکل کالج۔ میڈیکل کے حوالے سے ابو علی سینا کی گراں قدر خدمات کے حوالے سے پاکستان لاہور میں بھی ایوی سینا کے نام پر میڈیکل کالج بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں جو قرآن مجید میں بھی بتائے گئے ہیں؟ وہ کل 8 مصارف زکوٰۃ ہیں کہ ان لوگوں پر زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، معروف صحابی حضرت صہیب کا تعلق کس ملک سے تھا؟ ان کا تعلق روم سے تھا۔ اس کے معنی کہ آب زمزم کا واقعہ کن پیغمبر سے منسوب ہے؟ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے منسوب ہے۔ جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اس بیاب و گیا ابر اور صحرا میں پانی کی تلاش میں نکلتی ہیں، تو صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ جاتی ہیں، دوبارہ واپس آتی ہیں، کبھی پانی کی تلاش میں، کبھی اپنے لال کو دوبارہ بلکتا ہوا دیکھنے آتی ہیں، تو بڑی تڑپ اٹھتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا جو معجزہ ہے کہ جہاں پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں حضرت اسماعیل، وہیں سے ہی چشمہ زمزم نکلتا ہے۔ تو یہ بھی اکثر اوقات موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے کہ آب زمزم اور چشمے کے حوالے سے کہ زمزم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ زمزم کا لفظی مطلب ہے رک جانا۔ زمزم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ رک جانا۔ اس کے معنی کہ کس نبی نے جسمانی اور مالی مصائب پر صبر کی بہترین مثال کی تھی؟ صبر ایوب جو ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے، ویسے یہ تلمیح بھی ہے، اردو کے حوالے سے بھی یہ سوال ہے کہ تلمیح کہ صبر ایوب کہ جہاں پر صبر کرنا بنتا تھا وہاں پر شکر ادا کرنا، یہ بھی ایمان کی اعلیٰ اخلاق کی نشانی ہوتی ہے۔ تو صبر ایوب جو ہے وہ جنہوں نے جسمانی اور مالی مصائب پر صبر کی بہترین مثال قائم کی تھی۔ اس کے معنی کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اس کے معنی کہ کاروباری بددیانتی کے باعث کس پیغمبر کی قوم پر عذاب اترا تھا؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان پر یہ عذاب اترا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور بددیانتی کرتے تھے، کاروبار میں بھی بددیانتی کرتے تھے، اس حوالے سے ان پر عذاب اترا تھا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، دیٹ از
بنی اسرائیل کے آخری نبی کون سے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ وہ رمسیس دوم کے گھر میں ہوئی تھی، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی آیا ہے۔ اس کے بعد ایک حضرت حلیمہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ وہ بنو حوازن قبیلے سے تھا۔ اس کے بعد ہے کہ رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیت مبارکہ کس سورت میں ہے؟ یہ سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیابت کے لیے کس کو مقرر کیا تھا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر کیا تھا جی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ سفر کے حوالے سے نکلتی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا غلام کون سا ہوتا ہے؟ میسرہ غلام ہوتا ہے ان کا غلام، میسرہ۔ اور غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، سادگی، ایمانداری کی واضح طور پر دلیل دیتا ہے، جس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوص سے متاثر ہو کر اور یوں نکاح کا پیغام بھی بھیجتی ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہے وہ کون سی ہیں؟ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور شادی کے وقت ان کی عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال تھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا ہے؟ ام المساکین کے لقب سے کون سی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں؟ وہ حضرت زینب بنت خزیمہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد کہ فتح مکہ کے اوپر کتنے کفار مارے گئے تھے؟ 13 کفار مارے گئے تھے۔ اس کے بعد کہ ہجری کیلنڈر کس صحابی کے دور میں شروع ہوا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد کہ غزوہ خندق کس ہجری میں ہوا تھا؟ وہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، اور انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اہل فارس جو ایران والے تھے، ایران کا پرانا نام فارس ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ خندقیں کھودتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، تو کیوں نہ مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودی جائیں، گڑھے کھودے جائیں۔ تو خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ ام الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، اور سورہ فاتحہ کو باب القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا دروازہ بھی سے کہا جاتا ہے، ام القرآن یا ام الکتاب بھی سے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، اور سورہ حمد بھی سے کہا جاتا ہے۔ اور قلب القرآن کسے کہتے ہیں؟ قلب القرآن، قرآن مجید کا دل، قرآن کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ تو سورہ یاسین کو قلب القرآن، قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ اس کے معنی کہ تورات کس پیغمبر علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ شادی شدہ زانی کی اسلام میں کیا سزا ہے؟ اگر وہ جرم کرتا ہے یہ رجم اس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ صحیحین سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 2 کتابیں، بخاری و صحیح بخاری و صحیح مسلم، ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحیحین کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی کہ اللہ نے کس کو ہر چھوٹی اور بڑی چیز اور ان کے افعال کے نام سکھائے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بھی بتائے تھے اور افعال بھی بتائے تھے۔ اس سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی تھی؟ عمر بن نہیہ سب سے پہلے بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا ہے؟ عبد الرحمن بن صخر ہے۔ اور سب سے زیادہ جو احادیث مروی ہیں، روایت ہیں، وہ کون سے صحابی سے ہیں، کس صحابی سے ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ بنو قریظہ کے معاملے میں ثالث کون سے تھے جو فیصلہ کرانے والے تھے، جو تھرڈ پارٹی تھی؟ ثالث کون سے تھے؟ وہ حضرت سعد بن معاذ تھے۔ اس کے بعد ہے کہ امام ابو حنیفہ کا تعلق کسی کتاب سے ہے؟ تو کتاب الآثار سے ہے۔ اس کے بعد ہے کہ فتح مکہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ فتح مکہ جو ہے وہ 8 ہجری کو ہوا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو اس وقت مدینہ کی بچیاں جو ہیں وہ خوبصورت اشعار
گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی ہیں۔ وہ کون سے اشعار ہیں کہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ ہمارے اوپر بدر کا چاند طلوع ہوا ہے ہم، اور ہمارے اوپر شکر واجب ہو چکا ہے۔ تو یہ بھی سوال ایک دو کمیشن کے امتحان میں آیا ہوا تھا کہ مدینہ کی بچیوں نے کون سے اشعار پڑھے تھے دف بجا کر، تو وہ یہ تھے کہ طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ ہم پر بدر کا چاند طلوع ہوا ہے، شکر ہم پر لازم واجب ہو چکا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بیٹی ہیں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اسلام کے پہلے خلیفہ اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہستی شخصیت کون سی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ حروف مقطعات کتنی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں؟ وہ قرآن مجید میں 29 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ اگر حروف مقطعات کی تعداد کے حوالے سے دیکھا جائے، تعداد کیا ہے؟ وہ تعداد ان کی کل 14 ہے، جس میں الف لام میم، اسی طرح سے حام میم عین سین قاف یاسین تاہا، یہ ایسے حروف ہیں، یہ ایسے لفظ ہیں، حروف ہیں کہ جن کے معنی و مفہوم صرف اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، ان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کی کل تعداد کتنی ہے؟ 14 ہیں۔ اور قرآن مجید کی کتنی صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ کون سی ہیں؟ وہ 29 ہیں۔ اور قرآن مجید کی ایسی سورہ جو بسم اللہ کے بغیر ہے وہ سورہ توبہ ہے، اور جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے وہ کون سی سورہ ہے؟ وہ سورہ نمل ہے، جس میں 2 دفعہ بسم اللہ آتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام کیا تھا؟ سمود ان کے قوم کا نام تھا۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بیٹی تھی؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ منہ بولے بیٹے کا ذکر کس قرآن پاک کی صورت میں آیا ہے؟ وہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے کہ ان بیٹوں کو آپ کس نام سے پکار سکتے ہو؟ تو منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ وہ سورہ احزاب میں ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ کس یہودی کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی؟ وہ حی بن اخطب کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ اس کے بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پہ دفن ہیں؟ وہ بغداد میں دفن ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیابت کس کو دے کر گئے تھے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے یہ کام سپرد کیا تھا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس صحابی کی بہن تھی؟ وہ حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس کون سا ہے؟ برِ صغیر میں قرآن مجید کا سب سے پہلے ترجمہ و تفسیر کس نے کیا تھا؟ وہ شاہ ولی اللہ نے کیا تھا۔ اس کے بعد خراج کن پر لاگو ہوتا ہے؟ ان پر لاگو ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں موسٹلی۔ اس کے بعد کہ بدر کا مدینے سے کتنا فاصلہ ہے؟ وہ 80 میل تقریباً فاصلہ ہے بدر کا مدینے سے۔ اس کے بعد کہ مسلمانوں نے پہلا حج کس سن ہجری میں کیا تھا؟ پہلا حج 9 سن ہجری میں کیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ ویٹیکن سٹی کس مذہب کا شہر ہے؟ یہ عیسائیت مذہب کا شہر ہے۔ اور دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے جو چھوٹا سٹی ہے ایریا کے حوالے سے، پاپولیشن کے حوالے سے، وہ کون سا ہے؟ ویٹیکن سٹی ہے، جس کو ہولی سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا سٹی ہے جو کہ 0.44 اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد کہ ولید بن عتبہ کو غزوہ بدر میں کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا تھا۔ اسلام کے پہلے علمبردار، جھنڈا پکڑنے والے علمبردار جو ہیں، علم اٹھانے والے، وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے بعد کہ کس سن ہجری کا آغاز کب ہوا تھا؟ 622 میں سن ہجری کا آغاز ہوا تھا۔ اس کے بعد کہ مدینہ میں اذان کس کے مشورے سے دی گئی تھی؟ سب سے پہلے مشورہ دیا تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا کہ مؤذن رسول کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو اذان دی تھی کہ بلال
اذان دو، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر حضرت بلال نے اذان دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آنسوں سے تر ہو کر انہوں نے جو اذان دی تھی، تو پورے جو اہلیان ہیں اس وقت کے جو جتنے بھی مسلمان ہیں، تو بلال کی آواز سن کر دوبارہ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، وہ زمانہ، وہ یاد آ گیا۔ تو مؤذن رسول کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ غزوہ بدر کب ہوتی ہے؟ یہ 2 ہجری میں ہوتی ہے۔ من و سلوہ کس نبی کی امت کے لیے اتارا گیا تھا؟ جو کہ آسمان سے جو تھا ایک نعمتیں نازل ہوتی تھی۔ من و سلوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ نازل ہوا تھا، اور پھر انہوں نے کہا نہیں کہ ہم تو اور کھانے کھانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنے ہاتھ سے کام کرو، تو دوبارہ من و سلوہ آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد کس صحابی کے دور میں قرآن کو کتاب کی شکل دی گئی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ اس کے بعد ہے کہ کس غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسد نام کے گھر میں 3 دن قیام کیا تھا؟ وہ غزوہ احد تھا۔ اس کے بعد ہے کہ عیدین کی نماز میں کتنی کل رکعتیں ہوتی ہیں؟ وہ 2 کل رکعتیں ہوتی ہیں، اور تکبیروں کا اضافہ ہو جاتا ہے، 6 تکبیروں کا ساتھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ کل 2 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ عید الاضحیٰ ہو یا وہ عید الفطر ہو، تو دونوں میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن خطبہ بھی ہوتا ہے جو کہ خطبہ سننا واجب ہوتا ہے۔